जाफर एक्सप्रेस को कब, कहां और किसने हाईजैक किया? बीएलए के पीछे छुपे हिंदुस्तान के हाथ को आखिर कौन बेनकाब करेगा? आखिर कब तक हम हिंदुस्तान की इस मदाखलत पर खामोश रहेंगे? जानिए इस पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूं तो बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरिश की तारीख खासी पुरानी है, लेकिन बोलान के संगलाख वीराने में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने मुसाफिरों से भरी एक ट्रेन को यरगमाल बनाकर रियासत को एक नया चैलेंज दिया है। पाकिस्तान की तारीख में सानहा एपीएस के बाद शायद ये दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले भी बलोच कलदम ग्रोहों ने की जानिब से बलूचिस्तान में कई बार मुसाफिर ट्रेनों पर हमले किए गए। रेल की पटड़ी को धमाकों से उड़ा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसी मुसल्लह गिरोह की जानिब से मुसाफिर ट्रेन को यरगमाल बनाने का शायद ये पहला वाक़या है। कलदम बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को कब, कहां और कैसे हाईजैक किया? दहशतगर्दों ने यरगमालियों की रिहाई के लिए कौन से मुतालबात पेश किए? बलोच लिबरेशन आर्मी आखिर है क्या? इसकी क़यादत किसके पास है? इस गिरोह के इत्तेहादी कौन हैं? आज के इस पॉडकास्ट में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जाफर एक्सप्रेस को कब, कहां और कैसे हाईजैक किया गया। मंगल के रोज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन से मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे रवाना हुई। 9 बोगियों पर मुश्तमिल इस ट्रेन में लगभग 500 मुसाफिर सवार थे, जिनमें अक्सरियत उन सरकारी मुलाजिमीन की थी जो ईद की छुट्टियों पर अपने अहले खाना समेत आबाई इलाकों में जा रहे थे। दोपहर 12 बजे के आसपास ये ट्रेन बोलान के संगलाख और दुश्वार गुजार पहाड़ों में ढाडर के मकाम पर जो ही सुरंग नंबर 8 में दाखिल हुई तो मुसल्लह दहशतगर्दों ने ट्रेन के ड्राइवर को गोली मारकर ट्रेन रोक ली। ट्रेन के रुकते ही 50 से 60 हमला आवरों ने मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। इस दौरान ट्रेन में मौजूद निहत्ते अफराद ने मज़ाहमत शुरू की, लेकिन मुसल्लह हमला आवरों ने बंदूक की नोक पर इस मज़ाहमत पर काबू पा लिया। नाज़रीन को बताता चलूं कि कोयटा से रोपड़ी तक कुल 17 सुरंगें हैं। जिस 8वीं टनल में जाफर एक्सप्रेस को रोका गया है, वहां मोबाइल फोन के सिग्नल काम नहीं करते। इससे पहले कि सिक्योरिटी फोर्सेस तक इत्तला पहुंचती, कलदम बीएलए ने पहला काम ये किया कि तमाम मुसाफिरों के कौमी शनाख्ती कार्ड और सर्विसेज कार्ड्स तहवील में ले लिए। इसके बाद इन दहशतगर्दों ने सरकारी मुलाजिमीन को छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में नीचे उतारा और उन्हें पहाड़ों पर मौजूद अपने ठिकानों पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इत्तला मिलते ही कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई के दौरान अब तक 27 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। बाकी यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन अभी तक जारी है। दुनिया भर में दहशतगर्द ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के जरिए आलमी तवज्जो हासिल करते हैं और इसके साथ अपनी सियासी मुतालबात को भी उजागर करते हैं। यरगमालियों की रिहाई के बदले कलदम बीएलए भी बाज़ सियासी कैदियों को और लापता साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रही है। सिक्योरिटी अमूर के माहिरीन का मानना है कि ट्रेन को इस तरह यरगमाल बनाना पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। एक स्ट्रेटेजिक मकाम पर ट्रेन को यरगमाल बनाकर बीएलए ने अपनी इंटेलिजेंस की सलाहियतों का मुजाहरा किया है, साबित किया है कि वह न सिर्फ जदीद तरीन हथियारों और वसाइल से लैस है, बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इसे बैरूनी मुआवनत भी दस्तयाब है। और माहिरीन का मानना यह है कि दहशतगर्दों ने एक हिकमत अमली के तहत टनल में ट्रेन रोकी। इस इक़दाम का एक मकसद तो मुसाफिरों का राब्ता बाहर की दुनिया से मुनक़ते करना था, क्योंकि टनल में फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते। दहशतगर्दों का दूसरा मकसद खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस से महफूज रखना था, क्योंकि टनल में फोर्सेस से खुद को बचाना बाहर की निस्बत आसान है। जनूबी एशिया में शिद्दत पसंदी के वाक़यात का डेटा इकट्ठा
کرنے والے تھنک ٹینک ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق بلوچستان میں ٹرینوں پر حملہ 2005 سے ریکارڈ کیے گئے، مگر ان حملوں میں شدت 2011 کے بعد دیکھی گئی۔ اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق 2005 سے 2017 کے درمیان صوبے میں ٹرینوں پر 64 حملے ہوئے، جن میں 60 اموات اور 239 افراد زخمی ہوئے۔ 2006 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلوے ٹریکس کو دھماکوں سے نقصان پہنچایا گیا۔ 2019 سے 2023 کے درمیان بلوچستان میں ٹرینوں پر متعدد حملوں کے نتیجوں میں ریلوے ٹریکس کو نقصان پہنچایا گیا۔ ستمبر 2024 میں بولان کے علاقے دوزان میں برطانوی دور میں تعمیر ہونے والے ریلوے پل بم دھماکے کے باعث تباہ ہو گیا، جس سے بلوچستان سے پنجاب اور سندھ کے لیے ٹرین سروس کئی مہینوں تک معطل رہی۔ 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر اس وقت حملہ ہوا جب مسافر جعفر ایکسپریس سے پشاور جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ حملے میں 26 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے۔ ابھی حال ہی میں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس سٹڈیز نامی ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2024 میں شدت پسندی کے حملوں کی تعداد 2014 یا اس سے قبل کے سیکیورٹی صورتحال کے برابر پہنچ چکی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2024 میں شدت پسندی کے مجموعی طور پر 521 حملے ہوئے، جو پہلے سال کے مقابلے میں 70% اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف کلدم بلوچ گروہوں، خصوصی طور پر بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے حملوں میں حیرت انگیز طور پر 119% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال ان کلدم گروہوں کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردی کے 171 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ BLA ہے کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اپنی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی کی ابتدا بلوچستان کے پاکستان کے الحاق کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جب ریاست قلات کے پرنس کریم نے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبے میں ایک چھوٹی عسکریت پسند تحریک اٹھی تھی۔ اس تحریک کے پیچھے شیر محمد عرف جنرل شیروف مرری تھے، جو کارل مارکس کے نظریات کے پیروکار تھے۔ بلوچستان میں منظم عسکریت پسندی کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی اور حکومت کو معطل کیا گیا۔ اس وقت بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی قیادت میں نواب خیر بخش مرری اور شیر محمد عرف شیروف مرری کے نام سر فہرست تھے۔ یہی وہ دن تھے جب BLA کا نام منظر عام پر آیا تھا۔ ان دنوں عسکریت پسندوں کا ایریا ساراوان، جھالاوان، مری اور بگٹی قبائل کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ دوسری جانب قلات اور خزدار میں سے لے کر لسبیلا تک وسطی بلوچستان میں مینگل حاوی تھے۔ یہ منظرنامہ اس وقت تبدیل ہوا جب پاکستان ایئر فورس نے 3 ستمبر 1974 کو چبالنگ پر حملہ کیا۔ اس کارروائی میں 125 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے اور 900 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی برطرفی اور ضیاء الحق کی جانب سے اقتدار پر قبضے کے بعد بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد BLA کچھ عرصے کے لیے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اس دوران نواب خیر بخش مرری اپنے قبیلے کے ہزاروں افراد کے ساتھ افغانستان چلے گئے۔ نواب خیر بخش مرری وہاں حق نواز کے نام سے اسٹڈی سرکل چلاتے تھے۔ بعد میں جب افغانستان میں طالبان حکومت آ گئی تو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر وہ بھی پاکستان واپس آ گئے۔ انہوں نے اسٹڈی سرکل کا یہاں بھی وہ جو حق نواز نام کا اسٹڈی سرکل تھا حق نواز، اس کا سلسلہ یہاں پر بھی جاری رکھا، جس سے متاثر ہو کر کئی نوجوان شدت پسندی کی جانب مائل ہو گئے۔ انہی نوجوانوں میں ایک استاد اسلم عرف اچھو بھی تھا، جو بعد میں BLA کا کمانڈر بھی بنا۔ BLA کا دوسرا جنم سن 2000 میں ہوا۔ 2005 تک یہ گروہ مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتا رہا، لیکن اس گروہ کو
نوٹس میں یہ کب آیا؟ یہ 2005 میں آ گیا تھا، اور وہ بھی یوں کہ نواب خیر بخش مری کے آبائی گاؤں کوہلو میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا جلسہ تھا۔ کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے جلسہ گاہ پر نہ صرف راکٹ داغے بلکہ FC کے ہیلی کاپٹرز پر فائرنگ بھی کی۔ اسی حملے کے بعد بلوچستان میں ایک آپریشن کا آغاز ہوا۔ اس دور میں BLA کی قیادت نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاچ مری کے پاس تھی، جو افغانستان میں مقیم تھے۔ سن 2006 میں حکومت پاکستان نے BLA کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ 21 نومبر سن 2007 کو بالاچ مری افغانستان میں ایک آپریشن کے دوران مارا گیا۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد برطانیہ میں مقیم اس کے بھائی نوابزادہ حیر بیار مری کو BLA کا سربراہ بنا دیا گیا، تاہم حیر بیار مری نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے۔ اسی عرصے میں حیر بیار مری اور اس کے چھوٹے بھائی مہران عرف زامران مری میں اختلافات کی خبریں سامنے آئیں۔ بعد ازاں مہران نے بھی BLA سے اپنی راہیں الگ کر لیں۔ یوں BLA کی قیادت مری قبیلے کے سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر متوسط طبقے کے نوجوانوں کے پاس آ گئی۔ ان نوجوانوں میں سر فہرست استاد اسلم عرف اچھو تھا، جس نے مجید بریگیڈ جیسے صفاق گروہ کو تشکیل دیا اور اس گروہ کو تشکیل دے کر بلوچستان میں فدائی حملوں کا آغاز کیا۔ یہی وہ شخص تھا جو بلوچ شدت پسندی کو پہاڑوں سے کراچی تک لے آیا۔ سن 2013 میں جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کا قیام عمل میں آیا تو اس دہشت گرد گروہ نے CPEC کو اپنا ہدف بنا لیا اور چینی عملے پر خودکش حملے شروع کر دیے۔ اچھو کی قیادت میں BLA نے اگست 2018 میں دالبندین کے قریب پہلا حملہ کیا۔ جو حملہ تھا، یہ حملہ آور اسلم اچھو کا اپنا حقیقی بیٹا تھا، جس نے ایک چینی کمپنی کو نشانہ بنایا تھا۔ سن 2018 میں اس گروہ نے کراچی میں چینی کونسلیٹ کو نشانہ بنایا، اور اسی سال دسمبر میں قندھار میں اسلم اچھو ایک حملے میں زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کی غرض سے ہندوستان منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانور نہ ہو سکا۔ اسلم اچھو کی ہلاکت کے بعد کالعدم BLA کی قیادت بشیر زیب کے پاس آ گئی۔ بشیر زیب اس سے پہلے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا چیئرمین رہ چکا تھا۔ بشیر زیب کی قیادت میں بھی اس گروہ نے خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور ایسے حملوں میں خواتین کی شرکت بھی نظر آنے لگی۔ سن 2019 میں اس گروہ نے گوادر میں واقع پرل کانٹیننٹل ہوٹل کو نشانہ بنایا، جبکہ 2020 میں کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی خاتون نے چینی کنفیوشیس سینٹر کے اساتذہ پر خودکش حملہ کیا۔ بشیر زیب کی قیادت میں جہاں سوشل میڈیا پر کالعدم BLA اور اس کی ذیلی تنظیموں کا پروپیگنڈا بڑھا، وہیں اس کے اہداف میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 2023 کو تربت کے علاقے میں سمیہ قلندرانی نامی خاتون نے FC کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ سمیہ اسلم اچھو کے بیٹے ریحان کی منگیتر تھی۔ اگلے ہی برس ماہل بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں FC کے کیمپ پر حملہ کیا۔ ابھی چند روز پہلے تربت میں ایک خاتون نے FC کی گاڑی کو بیچ سڑک پر نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں اس وقت تمام عسکریت پسند گروہ جتنے بھی ہیں وہ براس نامی ایک اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ براس کے قیام کا باضابطہ اعلان 10 نومبر 2018 کو کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر اس میں BLA، بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچ ریپبلکن گارڈز شامل تھیں۔ بعد ازاں بلوچ ریپبلکن آرمی بھی اس اتحاد کا حصہ بن گئی تھی۔ اس گھناؤنے اتحاد میں مرکزی کردار بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے پاس ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کے مجید بریگیڈ کے پاس اعلیٰ درجے کے ہتھیار موجود ہیں۔ مجید بریگیڈ کے پاس نہ صرف دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد، اینٹی ٹینک بارودی سرنگوں اور دستی بم موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گروہ مختلف نوعیت کے راکٹس اور جدید خودکار رائفل سے بھی لیس ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق مجید بریگیڈ کے عسکریت پسندوں کے پاس جیکٹس بھی ہیں حملہ کرنے کے لیے، وہ سی فورس جیسا جدید ترین دھماکہ خیز مواد بھی
ان کے پاس موجود ہے اور اسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کلعدم گروہ نے آخر اس قدر جدید اسلحہ اور گولہ بارود کیسے اور کہاں سے حاصل کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے ہاں اس پر بات نہیں کی جاتی۔ آخر انٹیلیجنس گیدرنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹنل نمبر 8 کا کیسے پتا چلا؟ کس طرح نشاندہی کی گئی؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ بلوچستان میں ہندوستان اور افغانستان مداخلت کرتے ہیں۔ ہندوستان یہاں پر نہ صرف پیسہ لگا رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، اس کے حاضر سروس فوجی یہاں پر جاسوسی کے لیے آتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کون تھا؟ آخر وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ وہ کہاں سے لانچ ہوا؟ ایران کے رستے لانچ ہوا۔ بھارت کی نیوی کا سرونگ آفیسر تھا جو بلوچستان میں جاسوسی کر رہا تھا۔ وہ وہاں کیا کرنے آیا تھا؟ دراصل مجھے تو یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، بھارت کی کوشش یہ تھی کہ یہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران ہوتا، لیکن کسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا ہے اور یہ لیٹ ہوا ہے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ جس وقت پاکستان میں پوری دنیا کا میڈیا موجود ہے، سب لوگ موجود ہیں، اس وقت یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ بھارت ایک ایسا دشمن ہے جس نے پاکستان کو ایک دفعہ پہلے بھی ایک بہت ہی بڑا دھکا اور نقصان لگوایا۔ پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج بھی بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں اس طرح کے واقعات کرا رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور مجھے اس میں کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ اپنے لوگ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے اپنے فائدوں کے لیے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک اگر کوئی بلوچوں کا معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اختلاف رائے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ ایک کلیئر کٹ میسج میرا خیال ہے انتظامیہ کو، حکومت کو، سیکورٹی فورسز کو، دہشت گردوں کو یہ دے دینا چاہیے کہ اگر آپ دہشت گردی کریں گے، اگر آپ بدماشی کریں گے، تو پھر ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ بات کرتے ہیں، سو بسم اللہ، آپ آئیے، بیٹھیے، ہمارے بھائی ہیں۔ آپ کا کوئی بھی گلہ شکوہ ہو، کوئی بھی آپ کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، آپ کا نظریہ مختلف ہے، آپ بیٹھیے، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار کسی طور پر مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ کریں اور ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے اور کبھی تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی۔ فی الحال تو یہ ہے کہ جو کچھ حکومت پاکستان نے کیا ہے، جو کچھ سیکورٹی فورسز نے کیا ہے، وہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے بدماشی کریں گے تو اس کا جواب ایسے ہی ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ڈپلومیٹک اور ڈپلومیسی کے جو چینلز ہیں، جو بات چیت کے چینلز ہیں، ان کو اوپن رکھیں۔ اگر آپ وہ چینلز اوپن رکھیں گے تو اور ریسیپٹیو ہوں گے، ان کی بات سنیں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات یقینی طور پر لوگوں کو اکسایا بھی نہیں جا سکے گا کہ وہ اس طرح کے واقعات کر سکیں۔ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں بھارت جیسے کمینے دشمن کو یہ موقع نہ دے کہ وہ یہاں کے کچھ گھٹیا عناصر کے ساتھ مل کر آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے۔ اب میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے ڈپلومیسی کے، بات چیت کے، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کھلے رکھیں، جو غلط فہمی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور وہ نوجوان بلوچ جو خفا بھی ہیں ان کو واپس گفتگو کر کے پراپر دھارے میں لے کے آیا جائے۔ ان کو کہا جائے سیاسی دھارے میں آئیں، الیکشن لڑیں، بات چیت کریں، اور معاملات کو کسی حل کی طرف لے کے جایا جائے۔ اس سلسلے میں کوئی کاؤنسل کریٹ کرنی ہے وہ کی جائے، بڑوں کو بٹھایا جائے، کوئی جرگہ بٹھایا جائے، بات چیت کی جائے۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے بھارت، اور دوسری طرف افغانستان بھی بہت ہی عجیب سا کھیل پیش کر رہا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو موقع نہ دے۔ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ آپ اس طرح کے فتنے کے ساتھ زور کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیجیے. اور میری یہ دعا ہے کہ جتنے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے ان کو چھڑا لیا جائے حفاظت کے ساتھ، اور جتنے یہ شدت پسند ہیں ان کو جہنم واصل کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو بھی بلوچوں کے ان کے جو مطالبات ہیں، جو ان کے شکوے گلے ہیں، ان کو بیٹھ کر ان سے بات کی جائے، ریسیپٹیو ہوا جائے، جرگہ بنایا جائے، بڑوں کو بٹھایا جائے اور ان چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے حل کیا جائے، تاکہ کوئی بھی اس قسم کی آپ کو اکسا نہ سکے ہمارے بچوں کو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر اور اپنا کرم و فضل کرے ان تمام لوگوں پر جو یرغمال ہیں، اور جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو صبر دے، ان کو تحمل دے، ان کو استقامت دے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسی صبح لے کر آئیں، ایک ایسا دن لے کر آئیں کہ اب یہ معاملہ جلد از جلد اس سانحے سے ہم باہر آ سکیں. اسی دعا کے ساتھ آمین ثم آمین. مجھے اجازت دیجیے. دعا ہے کہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے کروں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سب کے سب یرغمالی رہا ہو چکے ہیں. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.